नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिन हनीनिर रऊफिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। हम 1441 हिजरी शवालुल मुकर्रम के इस नए सेशन में कुरान फहमी के हवाले से, कुरान को सीखने और सिखाने, कुरान को पढ़ने और पढ़ाने के हवाले से नई सीरीज़ का हम आगाज़ कर रहे हैं। इस वक्त हम बाकायदा बाज़ाब्ता कुरान फहमी की क्लास का आगाज़ करने से पहले एक मुकदमा, एक दीबाचा, एक सिनॉप्सिस, एक खाका और एक तमहीदी जो मुकदमा है वो अपने नाज़रीन, सामीन, हाज़रीन और अपने अहबाब के साथ शेयर करना है कि इस वक्त पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा ज़वाल का, इन्हितात का क्यों शिकार है, इसकी वजह क्या है। उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल के असबाब और मुहर्रिकात क्या हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमान दीनी हवाले से, दुनियावी हवाले से, मुआशी, सियासी, समाजी, मुआशरती, अखलाकी हवाले से हर एतबार से बर्बाद क्यों हो रहे हैं। इसका सबब क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, इसके पीछे कार फरमा वो कौन सा बुनियादी नुक्ता है जिससे पर्दा हटाना और जिस बात को तमाम मुस्लिम बिरादरी को ये बात समझाना ज़रूरी है कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के बर्बादी के, ज़वाल के, इन्हितात के दो ही सबब हैं। एक सबब है मुसलमान का कुरान को छोड़ देना, दूसरा इसका सबब है कि हम मुसलमान बाहमी नफरत में, अदावत में, लड़ाइयों में, झगड़े में, तफरके में, बाहमी फुरूई इख्तिलाफात के अंदर हमारी खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जिसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया के अंदर बर्बाद है। एक है कुरान को छोड़ देना और उसके साथ कि कुरान मतन है और कुरान जो है मतन है, इसका जो हाशिया है वो हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी कुरान और हदीस को छोड़ देना ये हमारी बर्बादी का, हमारे ज़वाल का बुनियादी सबब है। और दूसरा जो सबब है वो उम्मत मुस्लिमा के मुख्तलिफ गिरोहों का, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स का, मुख्तलिफ तबकात का, मुख्तलिफ फिरकों का आपस में गुत्थम गुथा होना, बहमी उनका आपा धापी, लड़ाई झगड़ा, तशद्दुद, इफ्तिराक जो है ये बुनियादी वजह है। दूसरा ये सबब है मुसलमानों का कि फिरका वाराना इख्तिलाफात और बहमी नफरत और अदावत और बुग़्ज़ और हसद और बहमी खाना जंगी जो है ये हमारा दूसरा सबब है। हमारे ये जो इख्तिलाफात हैं इनमें शिद्दत क्यों आई है, शिया सुन्नी की शिद्दत क्यों आई है, देवबंदी बरेलवी की, मुकल्लिद और गैर मुकल्लिद की, हनफी और शाफी की, कादरी और चिश्ती नक्शबंदी, मुख्तलिफ मशरबों की और मुख्तलिफ फ़िकी स्कूल ऑफ थाट्स की, मुख्तलिफ मसाले की, मुख्तलिफ सोच कि हमें लोग जो है वो एक दूसरे पर नारवा हमले क्यों कर रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने कुरान को छोड़ दिया है। कुरान मरकज़ हिदायत है और जब तक उम्मत मुस्लिमा इस मरकज़ हिदायत पर मुत्तहिद नहीं होगी, कुरान क्योंकि मरकज़ रुश्द व हिदायत है, जब तक उम्मत मुस्लिमा इस मरकज़ हिदायत पर जुड़ेगी नहीं उस वक्त तक मुसलमान आपस में भी नहीं जुड़ेंगे। जोड़ का तरीका, इस वक्त मुत्तहिद होने का तरीका, इस वक्त उम्मत की वहदत का तरीका वो कुरान है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लिहाजा जब उम्मत मुस्लिमा मरकज़ हिदायत कुरान और सुन्नत से दूर चली गई तो फिर हम फुरूई फ़िकी इख्तिलाफात के अंदर उलझते चले गए। नूर व बशर के झगड़े, हाजिर नाजिर के झगड़े, ईसाले सवाब के झगड़े, दुरूद व सलाम के झगड़े, आज़ान से पहले और आज़ान के बाद के झगड़े और नमाज जनाजा के बाद दुआओं के झगड़े, 11वीं के झगड़े, 12वीं के झगड़े, मिलाद पर झगड़े, खिलाफत और इमामत पर झगड़े, ये जितने भी झगड़े हैं ये इसलिए पैदा हुए हैं कि आप और मैं कुरान को छोड़ चुके हैं। इनकी सबसे बुनियादी और बड़ी वजह जो है वो
ہم نے قرآن فہمی کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ اقبال نے یہی کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور حدیث شریف کے اندر بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا یہی مفہوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ابھارتا ہے، اٹھاتا ہے، تمکن دیتا ہے، احیا دیتا ہے اور اس کو عروج دیتا ہے اور اللہ رب العزت انہیں بلندی عطا فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن ہی کے ذریعے سے اس قوم کو، اس امت کو اللہ رب العزت جو ہے وہ بلندی، بام عروج تک پہنچاتا ہے۔ اور جب بھی کوئی قوم گرتی ہے جس کو اللہ گرانا چاہتا ہے، تو وہ پھر اسی قرآن کو ترک کرنے کے باعث جو ہے وہ امت، وہ قوم جو ہے وہ گر جاتی ہے۔ اور قرآن کو چھوڑنے کی باعث، یہ قانون خداوندی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے ہدایت کا، کہ آج ہم مجموعی طور پر اسی قانون خداوندی کی زد میں ہم اس وقت امت مسلمہ وہ مبتلا ہے۔ قرآن فہمی، قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، آج اس کی اشد ضرورت ہے کہ اس وقت ہمارے جو حالات ہیں ہمیں جاگنے کی اور جگانے کی ضرورت ہے۔ یہ کرونا وائرس، یہ وبائی مرض، یہ ٹڈی دل کے، یہ ہمارا معاشی بحران، یہ ہمارا غربت کا بحران، یہ ہمارا سیاسی بحران، یہ ہمارا اخلاقی بحران، یہ ہمارا روحانی بحران، یہ ہمارا ایمانی بحران، یہ قرآن فہمی کو ترک کرنے کے نتیجے میں ہے۔ آج بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی اس کا علاج تجویز کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے یہ کرنا چاہیے، کوئی کہتا ہے یہ کرنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو اس کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے اصول ہدایت کی روشنی میں بیان کرنا چاہوں گا۔ آج دنیا علی علی کرتی ہے، مقام علی بیان کرتی ہے، لیکن وہ سیرت علی، کردار علی، اخلاق علی، بیہیویئر علی، طرز علی، فکر علی، سوچ علی، زاویہ نگاہ علی کو ترک کر چکی ہے۔ اور یہ جو حدیث میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یہ حدیث جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ مروی روایت ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ امت ہلاک کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے اس سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبہ کے اندر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر زور دیا کہ انہا ستکون فتنۃ، کہ ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہوگا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ مل مخرجو منہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس فتنے سے، اس فساد سے، اس تشدد سے، اس افتراق سے، اس انتشار سے، اس لڑائی سے، اس جھگڑے سے نکلنے کا منہج کیا ہے، اس سے نکلنے کا منہاج کیا ہے، اس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس فتنہ و فساد سے نکلنے کا سوال کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جو جواب خطبے میں ارشاد فرمایا کتاب اللہ، اللہ کا قرآن، یعنی اس فتنہ و فساد سے نکلنے کا واحد جو راستہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ پیغام علی اور یہ فکر علی ہے۔ آج مقام علی پر تو آپ اور میں قصیدے پڑھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، زمین و آسمان کے کلابے ملاتے ہیں۔ افراط و تفریط میں یہ امت جو پسی جا رہی ہے، افراط و تفریط کے اندر جو امت مبتلا ہے، اس کو فکر علی، پیغام علی اور زاویہ نگاہ علی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، کیوں کہ اس کتاب اللہ کے اندر فی خبر ما قبلکم اور وَنَبَأُ مَا بَعْدَكُمْ، کہ اس قرآن میں جو تم سے پہلے ہو چکا ہے ان حالات کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، اور وہ جو پہلے حالات ہو گئے ہیں وہ بھی قرآن میں لکھے ہوئے ہیں، اور جو بعد میں حالات پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی قرآن کے اندر موجود ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو حبل اللہ المتین، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے موجودہ حالات میں امت کو متحد کرنے کے لیے، امت کے امراض کا علاج تجویز کرنے کے لیے۔ اس کا طریقہ ایک ہے، وہ ہے قرآن اور سنت، اور یہی وجہ ہے کہ امت کو متحد ہونا اور متحد کرنے کا راستہ وہ قرآن کا راستہ ہے۔ بنائے وحدت امت کی وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ بنائے اتحاد امت کی کیا ہے؟ قرآن ہے۔
اور میں اور آپ نہیں ہے، آپ اور میرا، آپ کی اور میری چھتری نہیں ہے، آپ کی میری ٹوپی نہیں ہے، آپ کا میرا کسی شخصیت کی اجارہ داری نہیں ہے۔ لہذا قرآن نے خود ہی کہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ لہذا اس امت کو تفرقے سے بچانے کے لیے حبل اللہ ہے۔ وہ حبل اللہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ لہذا ہو حبل اللہ المتین، یہی مرکز علم ہے، یہی مرکز عرفان ہے، یہی مرکز طریقت ہے، یہی مرکز ہدایت ہے، یہی مرکز رشد و ہدایت ہے، یہی مرکز ولایت ہے قرآن۔ اس قرآن کے بغیر نہ ولایت آتی ہے، نہ طریقت آتی ہے، نہ معرفت آتی ہے، اور نہ استقامت آتی ہے، نہ فکر ٹھیک ہوتا ہے، نہ عقیدہ توحید ٹھیک ہوتا ہے، نہ عقیدہ نبوت و رسالت ٹھیک ہوتا ہے، نہ عقیدہ آخرت ٹھیک ہوتا ہے، اور نہ عقیدہ امامت و خلافت ٹھیک ہوتا ہے۔ لہذا عقائد کے بحران سے نکلنے کے لیے، عمل کے بحران سے نکلنے کے لیے قرآن ہے، اور امت کو تشدد سے، افتراق سے، لڑائی سے، جھگڑے سے نکالنے کا طریقہ قرآن ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے پرشکوہ انداز میں کہا تھا کہ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنج گردش دوران شدی، کہ آج امت جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ چکی ہے۔ اس وقت ضرورت ہے کہ آپ اور میں قرآن فہمی کا جال بچھائیں، اپنی مساجد میں، اپنے زاویوں میں، اپنی خانقاہوں میں، اپنی مدارس میں، اپنے جامعات میں، اپنی کلیات میں، اپنے اپنے حلقہ دائرہ کے مطابق جس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس بات کی توفیق